एक बड़ी कंपनी का सरबराह जो कि उम्र का भी बड़ा है अब, वो पहुंचा और वो उस कुर्सी पर बैठ गया और उसने बिलावल से कुछ कान में या बात करने की कोशिश की। जिस कारोबारी शख्सियत के बारे में बात की जा रही है उसके बारे में हम कंफर्म कर चुके हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं है। इस दौरान मैं क्या देखूं, मेरी गुनाहगार आंखों ने क्या देखा? और जहाँ तक गुनाहगार आंखों की बात है तो ज़ाहिर है गुनाहगार आंख के तो इसी तरह की चीजें देख लेती हैं। ये जो तकरीब थी ये इसमें मीडिया इनवाइटेड नहीं थी। बंदा आया जो कि बिलावल साहब के बिल्कुल ही पीछे खड़ा था, जनाब आली को कहा कि जनाब आप इस कुर्सी से उठ जाए। जो दावा करते हैं कि वो इसमें थे और उनके साथ ये वाकया रोनुमा हुआ है, तो वो इतने कैमरे लगे हुए थे और उनकी नज़र में जो कहते हैं इतने लोगों ने देखा होगा, किसी एक सोर्स से वो इसको साबित करे कि वो मौजूद थे। नाजरीन, कराची में बिजनेस कम्युनिटी के एजाज में बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया जाता है जिसमें कराची के तमाम ताजर मौजूद होते हैं जितने भी बड़े हैं। इस तकरीब में जो सबसे अहम वाकयात रोनमा हुए, पहला तो ये कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत एग्रेशन वाले, बहुत गुस्से वाले अंदाज में कहा कि अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे बताए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं चुगली करने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए बात बहुत अहम है क्योंकि एक पार्टी जो कि इक़्तिदार का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी, उसके चेयरमैन का ताजर कम्युनिटी को ये कहना कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं चुगली लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका इशारा किसकी तरफ था? यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ताजरों को तो कह रहे थे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि कौन से ताजरों को कहा जा रहा होगा या किस स्पेसिफिक ताजर को यह मैसेज दिया गया होगा और ये क्यों कर दिया जा रहा होगा। सेकंड ये बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे थे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यानी कहां जाकर ये ताजर अपनी शिकायत कर रहे थे, चुगली लगा रहे थे, कहीं एस्टैब्लिशमेंट के पास जा रहे थे या वफाक के पास जा रहे थे या दूसरे सूबे के पास जा रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा वाकया ये रोनमा हुआ जो कि एक हमारे सहाफी भाई हैं, उन्होंने भी अपने व्लॉग में कहा कि एक बड़े ताजर हैं सिंध से, कराची से, जिनकी कंपनी बहुत बड़ा ग्रुप है, उनको जब वो सीएम मुराद अली शाह अपनी सीट से उठकर गए तो वो उस सीट पर बैठ गए, तो जो बिलावल भुट्टो के पीएस थे या उनके साथ जो भी थे, उन्होंने आकर उस बड़ी उम्र के ताजर को उस सीट से उठा दिया, जिससे ये वाज़ेह होता है कि कहीं ना कहीं दरार है। अब ये वाकया क्या रोनमा हुआ है या नहीं हुआ, और बिलावल भुट्टो जरदारी का स्पेसिफिक क्या मकसद था ये कहने का कि कहीं जाकर चुगली लगाने की जरूरत नहीं है, और इस वक्त इस तकरीब को और तमाम बिजनेसमैनों को बुलाने की क्या अहमियत हो सकती है, इसी वाले से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वकील रहमान साहब मौजूद हैं। वकील रहमान साहब का तारुफ ये है कि ये कराची से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गुज़िश्ता 20 साल से कॉमर्स, ट्रेड और पॉलिटिक्स की बीट पर हैं। कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी है जो कि पाकिस्तान की बिजनेस एलीट होती है उसके ये काफी करीब हैं तमाम बिजनेसमैनों के। ये अंदर की बात बताएंगे, और बिलखसूस जो सबसे ज्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये है वकील साहब, ये तो हम आप जरूर बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने ये जो चुगली का कहा इसका क्या जो है वो किसकी तरफ इशारा था। लेकिन इंटरेस्टिंग ये था जो कि हमारे सहाफी भाई हैं चांडियो साहब, उन्होंने भी कहा कि एक बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ा ग्रुप है, वो उठकर सीएम की सीट पर बैठे और फिर सीएम की सीट से उन्हें हटा दिया गया। ये कौन से बिजनेसमैन थे, किसकी तरफ इशारा था, उठाया गया नहीं उठाया गया, और उन्होंने बताया अपने वीलॉग में कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा, गुनहगार आंखों से देखा। तो क्या वहां पर मीडिया मौजूद था, नहीं था, क्या वाकया, पहले इस पर बताइएगा फिर हम उस पर भी बात करते हैं। अच्छा ज़ोएब मंशा, बहुत शुक्रिया। असल जो ये बिलावल हाउस में जो तकरीब हुई उस पर जाएंगे कि ये क्यों बुलाया गया और क्या इसका पस मंज़र क्या था। जो हमारे साफ़ी दोस्त ने जिस कारोबारी शख्सियत के हवाले से इशारा किया है वो सब जानते हैं, उन्होंने इशारे में तकरीबन सभी बता दिया कि वो कौन सा ग्रुप है और कौन सी शख्सियत है। अच्छा, एक तो मैं आपको बताऊं कि ये जो तकरीब थी ये इसमें मीडिया इनवाइटेड नहीं थी। मीडिया कवरेज जो है उनको बिलावल हाउस से उनको तैयार वीडियोस दिए गए थे, साफियों की अंदर जो है रसाई नहीं थी। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जिस कारोबारी शख्सियत के बारे में बात की जा रही है उसके बारे में हम कंफर्म कर चुके हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं है। न सिर्फ उस तकरीब में मौजूद नहीं थे बल्कि वो पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं थे। उसके कारोबारी ग्रुप के लोगों को इनवाइट किया गया था, उनको भी दावत थी, लेकिन उनके और उस ग्रुप के 3-4 लोग उस तकरीब में भी मौजूद थे, लेकिन जिन शख्सियत के बारे में बात की जा रही है वो मौजूद नहीं थे। तो जहाँ पर उनकी मौजूदगी नहीं थी तो ये सारी बातें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारी बातें
فرضی تھی, غلط فیٹ کی گئی تھی. کسی نے کہانی گڑی ہے کہ اس طرح ہوا, کرسی سے اٹھایا گیا کرسی سے, اور اصل میں اس طرح کی چیزیں بتا کر ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ کراچی سندھ کی بیوروکریسی میں یہاں کے جو طاقت کے جو میدان ہیں, جو ان کے حلقے ہیں, اس میں کہیں دراڑ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی. کچھ لوگوں کو اہم, کچھ لوگوں کو غیر اہم کرنے کی کوشش کی گئی. بظاہر جو ہے یہ ساری جو ہے ایک پلاننگ کے تحت اور کچھ لوگوں کی خواہش کے مطابق اس طرح کی کہانیاں بنائی گئی. باقی حقیقت وہی ہے. ہمارے ذرائع جو ہے وہ اس کی پوری تصدیق ہم کر چکے ہیں کہ وہ اس تقریب میں موجود نہیں تھے اور نہ وہ پاکستان, اور اس کی اگر جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس میں تھے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا ہے, تو وہ اتنے کیمرے لگے ہوئے تھے اور ان کی نظر میں جو کہتے ہیں اتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا, کسی ایک سورس سے وہ اس کو ثابت کرے کہ وہ موجود تھے. ہماری تاجر برادری سے بات ہوئی ہے, جو آرمی چیف سے جو ملاقات کی تاجروں کی, وہ ان تاجروں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, باقیوں سے بھی بات ہوئی ہے. ایک لمحہ جو وہاں سامنے چیزیں ہوئی ہیں وہ سب ہم نے ان سے جو ہے معلومات حاصل کی. یہ جو واقعہ ہے یہ اسپیسیفک یہ جو ہے اس کا کہیں بھی وہ نہیں ہے, یہ ایک بنایا گیا ایک افسانہ آپ کے. اچھا, یہ تو آپ وکیل صاحب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی. میں چونکہ اس وقت دیکھ رہا تھا لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر, جیو ٹیلی ویژن پر لائیو مسلسل دکھایا جا رہا تھا, کہیں نہ کہیں کٹ ہوگا, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جس شخصیت کے بارے میں وہ ہمارے صافی بھائی بات کر رہے ہیں وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے, یعنی اس تقریب میں موجود ہی نہیں تھے. دوسری آپ نے اہم بات کی کہ وہاں پر میڈیا انوائٹڈ ہی نہیں تھا, یعنی پولیٹیکل اور کامرس ٹریڈ بیٹ کا کوئی رپورٹر وہاں پر موجود نہیں تھا, لیکن وہ اپنے ویلوگ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ گنہگار آنکھوں سے دیکھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ بھی فیلڈ جرنلسٹ ہیں, وہ بھی ہیں, ہم سب بھی ہیں, اس طرح کی خبر دینے کا یا ویلوگ کرنے کا پس منظر کیا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو لوگوں کو جب ہم ویلوگ کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں, تو ہم تو بڑے دلائل کے ساتھ بتائیں گے نا, بڑے اعتماد کے ساتھ. دیکھیں, صحافیوں کی ظاہر ہے کہ ان کی بھی اپنے پسند ناپسند, اور ان کے بھی جو ہمارے سندھ میں جو سیاسی جو ایک طاقتور لوگ ہیں, جو بڑی 2-3 لائنیں چلتی ہیں, اس میں صحافی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ صحافی کہیں نہ کہیں جڑ جاتے ہیں, کسی لائن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے بھی بتانے کی کوشش کی گئی کہ ایک کو کرسی کو پر چھوڑا نہیں گیا تھا اور دوسرے کو کرسی پر آ کر بیٹھے اور ان کو اٹھایا نہیں گیا. اس کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کی گئی کہ فلاں یہ جو لوگ ہیں یا ان کے آس پاس کے لوگ ہیں, اب یہ جو ہے ان کے خلاف کچھ ہونے جا رہے ہیں یا وہ غیر اہم ہوتے جا رہے ہیں, اور جن کو چھوڑا گیا ان کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں. تو یہ ایک بتانے کی کوشش کی گئی. اور جہاں تک گناہگار آنکھوں کی بات ہے, تو ظاہر ہے گناہگار آنکھ کے تو اسی طرح کی چیزیں دیکھ لیتی ہیں اور ہم اس پر کچھ تبصرہ نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ حقائق کی بنیاد پہ ہمیں کہ جو ایشو ہے اس ایشو کی حد تک ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا کہ بلاول ہاؤس میں بلاول صاحب کو ہنگامی طور پر اتنے تاجروں کو مدعو کرنے کی, پھر میڈیا کو بھی باہر رکھ کر یہ اس طرح کی تقریب کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, ایسا کیا اچانک ان کو ضرورت پڑی, تو اس پر بات کرنی چاہیے. باقی کرسی اٹھانے اور یہ کیونکہ اس سے یہ بھی تاثر جاتا ہے کہ ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا گیا, یعنی ایک منسٹر جا کر بیٹھا ہے اس کو ہٹایا نہیں, اور ایک سرمایہ کار جا کر بیٹھا ہے, حالانکہ جو واقعہ رونما نہیں ہوا, نان ایشو کو ایشو بنا دیا گیا. جبکہ سب سے بڑا ایشو اور بات وہی ہے جو ہمارا بنیادی سوال تھا کہ ہر بلاول کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, تمام سرمایہ دار ہیں, انہیں بلایا جائے سی ایم کی موجودگی میں اور یہ کہا جائے کہ آپ نے کہیں جا کر چگلی نہیں کرنی. تو اب ہم اس پر آتے ہیں, یہ چگلی نہیں کرنی, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہے آپ مجھے بتائیں, یہ اس کے پس منظر کیا ہے؟ اچھا, یہ چگلی کا پس منظر یہ ہے کہ دیکھیں, پچھلے جب سے آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں جب سے آرمی چیف بنے, تو ایک تو جو ہے انہوں نے تاجروں سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کی خبریں جو ہے یہ کوریج بھی ہوئی ہے, خبریں بھی آ چکی ہیں. اور دوسرا جو ہے, اور ان ملاقاتوں میں باقاعدہ تاجروں نے یہاں جو سندھ میں ہو رہا ہے ان کے ساتھ مختلف قسم کے جو ہے تنگ کیے جاتے ہیں SBCA کی طرف سے, اور پھر قبضے کیے جاتے ہیں. اور ان قبضوں کے بارے میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس ملاقاتوں میں بتایا, بلکہ آباد جو ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسیشن ہے, ان کے جو ہے چیئرمین اور ان کے جو بڑے عہدیدار ہیں, ان کے باقاعدہ تحریری طور پر آرمی چیف کو لکھ چکے ہیں کہ ہمارے اتنے ممبران, اتنے ڈیولپر کے جو ہے اتنے پروجیکٹ ہمارے ہیں, ان پر قبضہ ہو چکا ہے, ہمارے پروجیکٹ چل نہیں رہے ہیں.
اور ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے مختلف جگہوں پر، آپ کے ملیر میں، باقی گلشن اقبال میں، سپر ہائی وے پر، یہاں پر پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں اور ہمارے اربوں کربوں روپے پھنس گئے ہیں، ہماری مدد کی جائے، اور اگر نہیں کرتے تو ہم یہ کراچی چھوڑ کے کہیں اور منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب اس طرح کی صورتحال جب تاجر تحریری طور پہ بھی آرمی چیف کو لے کر ہیں، ملاقاتوں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی سندھ میں یہاں پر تاجروں میں، کراچی میں ان کو تجارت نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں، ان کی سرمایہ کاری جو یہاں وہ کر رہے ہیں وہ ان کو خطرہ ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جب آرمی چیف لیول پہ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں سے بھی پھر سیاستدانوں کو، جو پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے، ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ بھائی آپ اپنے ان چیزوں کو، کیونکہ پاکستان معاشی طور پر بڑی مشکل سے ہم اس کو جو ہے ایک سخت دور سے اب آگے ریکوری کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہم دنیا بھر میں سرمایہ کاروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں، اور حال یہ ہے کہ ہمارے اپنے سرمایہ کار جو ہے وہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، تو وہ اس کو جو ہے اس حد تک جو ہے کنسرن شو کیا گیا کہ انہوں نے جو ہے ان کی طرف سے یہاں سندھ حکومت پر پریشر آیا، اور ان کو جو ہے اس پریشر کی وجہ سے یہاں تاجروں کو بلا کر ان کو رام کرنا پڑا کہ بھائی آپ جو ہے کہیں اور نہ بولیں۔ اگر یہ چغلی اتنی غیر اہم تھی تو ان کو اتنی اس کے لیے راتوں رات تاجروں کو بلا کر یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا پریشر پڑا، اور اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے انہوں نے تاجروں کو اعتماد میں لیا۔ بلاول ہاؤس میں آج سی ایم، اعلیٰ قیادت سب بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ ویڈیو میں دیکھیں بلاول صاحب نوٹ کر رہے ہیں ان کے تاجروں کے، یعنی ان کا انداز چغلی، ظاہر ہے کہ ان کا یہ تھوڑا سا سخت لفظ ہے، لیکن بلاول صاحب کو اردو میں آپ تھوڑی بہت گنجائش دینی چاہیے۔ اس سے لگ رہا تھا کہ بڑے ایگریسو تھے، کوئی ایگریشن نہیں تھی، وہ بنیادی طور پر وہ تو خود پسے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کو تمام حقائق بتا دیے گئے کہ آپ ان چیزوں کو یا صحیح کر دیں، اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں پھر جو ہے کوئی اور راستہ، کوئی اور چیز ہے، کیونکہ ہم معیشت پر ان چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ وہ پریشر تھا جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ان کو یہ تاجروں کو بلانا پڑا، یہ سب کچھ کرنا پڑا، اور تاجروں کو انگیج کرنا پڑا، اور آگے بھی بتایا گیا کہ آپ اگر کوئی ایشو ہے تو ہم سے وہ کریں، برائے کرم وہاں نہیں جائے۔ اچھا، آپ بحیثیت جرنلسٹ، جو تاجر کمیونٹی ہے، ظاہر ان کو جو تحفظات ہیں، ان کی زمینوں پر قبضے ہیں، ایک پراپر سندھ میں سسٹم چلتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں سسٹم چل رہا ہے کس طریقے سے چلتا ہے۔ تاجروں کا وہاں پر کسی کو کہنا، وفاق میں یا اسٹیبلشمنٹ کو یا آرمی چیف کو خط لکھنا، یہاں پیپلز پارٹی کے لیے کیسا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے لیے واقعی یہ ایک ناکامی کی بات تھی، اپنی ورتھ کھونے کی بات تھی، اور دوسری طرف کہ اس طرح بلاول بھٹو زرداری کا اجلاس بلانا اور میڈیا کو باہر رکھنا، میڈیا کو آؤٹ رکھنے سے مراد بھی یہ ہے کہ کچھ طرح کے سوالات نہ ہوں، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاجروں کا اس طرح کیا ناکامی تھی پیپلز پارٹی کی یا نہیں؟ یا تاجروں کو ایسا کرنا چاہیے تھا، خط لکھنا چاہیے تھا آرمی چیف کو یا نہیں؟ اور اب جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے اگر یہ لوگ تاجر اگر مطمئن ہوتے ہیں تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ کہیں نہیں جاتے ہیں، لیکن ہماری صبح شام ان سے بات ہوتی ہے مختلف اجلاسوں میں، وہ تنگ آ چکے ہیں، تنگ آ کر تو وہ کہیں تو جائیں گے نا، آپ کے پاس اور کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے۔ اگر جس صوبے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس صوبے میں آپ کی شکایات ہیں، آپ کے مسائل ہیں، وہاں سنے نہیں جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس دوسرا فورم آپ کا جو ہے وزیر اعظم ہاؤس ہے، یہ جو ہے وزیر اعظم ہاؤس بھی جو ہے وہ اس میں کوئی افیکٹو کردار ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد وہی آپ کے پاس پنڈی ہے کہ جہاں سے آپ ان کی زبان سمجھتے ہیں، اور یہ مجبور ہو کر وہاں گئے، اور یہاں جو ہے یہ جو کل بلاول صاحب نے جو ہے یہ کہا کہ مجھے بتائیں میں نے کب آپ سے پیسے لیے، یہ بات صحیح ہے، لیکن کیا بلاول صاحب کے علم میں نہیں ہے کہ یہاں صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہاں کون کون سے سسٹم چل رہے ہیں، اگر ان کے علم میں نہیں ہے کہ سرمایہ کاروں کو اور ان کے قبضے، ان کے پراپرٹی، وہ کس طریقے سے، وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور کہاں کن سرکاری محکموں سے اس کو کس طریقے سے، بلاول صاحب کے علم میں اگر نہیں ہے، اور جس طرح انہوں نے جو ہے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میرے علم میں نہیں ہے، تو یہ اس سے بڑی ناکامی نہیں ہو سکتی کہ آپ اسلام آباد میں اور دنیا بھر میں آپ ایک سیاست کر رہے ہیں، آپ کو اپنے صوبے کا نہیں پتا کہ آپ کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ ناکامی ہے پیپلز پارٹی کی، اور اب جو ہے لگ ایسا رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کو تھوڑا بہت جو ہے ادراک ہو گیا، اور اب ان کو سنجیدگی دکھانی پڑے گی۔ بہت شکریہ وکیل الرحمان صاحب نے ہمیں تفصیل کے ساتھ آگاہ کر دیا، اور اس سارے جو گیدرنگ تھی، جو ساری میٹنگ تھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بلاول بھٹو کی، سی ایم سندھ کی، سندھ گورنمنٹ کی، جس کو میڈیا سے چھپایا گیا، میڈیا سے الگ رکھا گیا، ظاہر ہے جب آپ چھپائیں گے تو بہت اسی طرح کی افواہیں جنم لیں گی،
اور سب سے اہم بات یہی تھی کہ ایشو یہ تھا کہ تاجر کمیونٹی کو تحفظات تھے. انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا تھا ہماری زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں, جبکہ بلاول بھٹو نے بلایا اور پھر بلاول بھٹو نے جو چگلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے وکیل صاحب نے کہا کہ ان کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے تو اتنی اسپیس دینی چاہیے, لیکن اوورآل اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے چیئرمین بلاول بھٹو کا تو آپ ہمارے پاس آئیں, اور وہ لکھ بھی رہے تھے جو مسائل تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے مکمل نالج میں یہ سارے ایشوز نہیں تھے, اور سب سے اہم, سب سے بڑھ کر کہ جو ایک واقعہ رونما ہوا ہی نہیں ہے. جیسے یہ ایشو تھا تاجروں کا, تاجروں کی زمینوں پہ قبضے کا, جو ہمارے صحافی بھائی ہیں چانڈیو صاحب جنہوں نے کہا کہ ایک معروف صنعت کار ہیں, سرمایہ کار ہیں, بزنس مین ہیں, وہ سی ایم کی سیٹ پر آ کے بیٹھ گئے, پھر بلاول کے سٹاف نے جو ہے وہ ان کو اٹھا دیا. تو پہلی بات کہ وہ شخصیت, وہ انسان تو موجود ہی نہیں تھے اس تقریب میں تو دور کی بات پاکستان میں موجود نہیں ہے, آؤٹ آف کنٹری ہیں. اور سیکنڈ کہ وہاں میڈیا موجود ہی نہیں تھا, تو نہ ہم موجود تھے, نہ وکیل صاحب, نہ کوئی اور موجود تھا. ہمیں جو ساری انفارمیشن معلومات ملی وہ ہمارے اپنے ذرائع سورسز کے ذریعے ملی, اور ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم آپ کے ساتھ جو ایکچوئل حقیقی فیکٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ یہ کراچی ہے. کراچی کی جب بات ہو رہی ہے, جب معیشت کی بات ہو رہی ہے, بزنس کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے, تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جو ہمارے دل میں آتا ہے, جو ہماری پسند یا ناپسند ہے اسے ہم بیان کریں, بلکہ ہم فیکٹ کے مطابق رپورٹنگ کریں گے اور آپ کے سامنے وہ حقائق رکھیں گے جو کہ حقیقی طور پر وری کرتے ہیں. جب آپ کراس چیک کرتے ہیں تو وہ تمام حقائق آپ کے سامنے ہوتے ہیں, وہ شخص پاکستان میں ہے یا نہیں ہے, آؤٹ آف کنٹری ہے یا نہیں ہے, میڈیا انوائٹڈ تھا یا نہیں تھا. تو یہ ساری باتیں وی ہوپ کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ سنا ہوگا کہ جو ہم آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کر رہے ہیں. اسی طرح ہم آپ اپنے ویلوگز میں اور وکیل الرحمان صاحب جو بھی ہیپننگ ہوا کرے گی کوشش کیا کریں گے کہ ہم فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں. اپنے میزبان سے منشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.